उस वक्त अटक जेल में कैमरे लगाए गए। ये इमरान खान साहब के इंसान का तकद्दुस किस तरीके से पामाल किया जाता है, ये उसकी कहानी है, सुन लीजिए। कि कैमरे लगाए गए इमरान खान साहब के वाशरूम के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर हमला करने के लिए। इसी तरह बुशरा बीबी साहिबा के बेडरूम में और वाशरूम में कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके। हम इसके ऊपर मुतालबा ये करते हैं कि फिल फौर एक्शन लेकर, अदालत से ही मुतालबा करते हैं कि उसके ऊपर एक्शन लेते हुए टीम भिजवाई जाए, कमीशन अपॉइंट किया जाए, जो जाए और वहाँ पर जाकर चेक करे और जो कैमरे वहाँ पर लगाए गए हैं उनको उतारा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये नापाक हरकत की है। ये जो रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए हैं उसके ऊपर मैं कमेंट करूँगा, बाकी मेरे साथियों ने बोल दिया हुआ, स्पेशली बावल नगर के ऊपर। अब ये मुल्क एक ऐसा मजाक बन चुका है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मेरे ख्याल में 75 साल में पाकिस्तान ने इतना बड़ा सेलिब्रिटी पैदा नहीं किया जो कि इमरान खान साहब की सूरत में पाकिस्तानियों को मिला, और साबिक वज़ीर आज़म एक पार्टी का चेयरमैन है, उसके ऊपर अटेम्प्ट होती है मर्डर की, गोलियां लगती, वीडियो फुटेजेस हैं और वो अपनी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। 6 हाई कोर्ट के जजेस लेटर लिखते हैं कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है अपने मतलब के केसेस लेने के, जो फैसले लेने के, और उसके लिए हर गिरी हुई हरकत इस्लाम में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस से बढ़ा, और बेडरूमों में कैमरे लगाए। तो ये पहला मुल्क है कि जहाँ पर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर अपनी कत्ल, इक़दाम कत्ल के अपने ऊपर होने की एफआईआर अपनी मुद्दत में दर्ज नहीं कर सकता। जजेस अलग इंसाफ मांग रहे हैं। पुलिस को पुलिस थाने में जाके मार मार के हशर उनका कर दिया, पूरे पुलिस थाने को तोड़ दिया, सीसीटीवी फुटेजेस उठाई और पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती। मतलब खान साहब के केस में तो पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर कर दी, इधर तो इतना निज़ाम बेबस है कि अपनी मुद्दत में भी ये एफआईआर नहीं कर सके। तो अब ऐसा जिस वक्त आलम हो, हुकूमत एक फॉर्म 47 के ऊपर बनी हो, तो आप किससे बात करेंगे? ये तो पूरा सिस्टम मजाक है। मैं उमर अयूब साहब को, रऊफ़ हसन साहब को अक्सर मैं अब कहता रहता हूँ कि हमें पार्लियामेंट में कुछ कॉमेडियंस भेजने चाहिए, क्योंकि इन लोगों के साथ हम तो आर्ग्यू ही नहीं कर सकते, कोई डायलॉग ही नहीं हो सकता। और एक ऐसी हुकूमत जिसकी जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं है, वो कैसे अवाम के फैसले करेंगे? याद होगा अमेरिका में एक बड़ी मुहिम चली थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जीबी में भी आज टैक्स का एक बहुत बड़ा इशू है, वो यही कहते हैं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आप हमसे फाइनेंशियल, आप हमारे से कटौतियाँ करें, चीज़ें कलेक्ट करें। आप कैसे कर सकते हैं कि जबकि हम उस फोरम में हैं ही नहीं? तो मेरा ये सवाल होगा कि अब तो पूरी ये जो पार्लियामेंट बनी है इसमें किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये जो हुकूमत है, ये तो पूरा एक निज़ाम ही मजाक बन गया हुआ। मैं अब आगे मेन 9th आ रहा है, 1 साल इसका कंप्लीट होने वाला, और इस 9 मई की आड़ में जो खिलवाड़ किया गया रियासत के साथ, कि सबसे अहम इदारा हमारी फ़ौज है। खान साहब ने हमेशा ये याद रखी, इंडिविजुअल्स के ऊपर तनकीद की, लेकिन फ़ौज के ऊपर हमेशा कहा कि ये मेरी फ़ौज है।
اور ہر پاکستانی کو فخر، اس 9 مئی کو کیا ایسا کام کیا گیا کہ اداروں کو بدنام کیا گیا، عوام کے اوپر ظلم کیا اور تصادم کی ایک کیفیت پیدا کی گئی، اور اس کے اوپر 4-5 دن کے اندر ہم نے کافی پریپریشن کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں خود بیٹھ کے ایک ایکسکلوسیو اس کے اوپر پریس کانفرنس 9 مئی کے اوپر کروں گا، اور بہت زیادہ سوالات ہیں اب، اور اب ہم سوالات پوچھیں گے، ہمارا حق ہے، ہم پوچھیں گے کہ یہ 9 مئی ہوا کیسے؟ جس شہر میں 25 سے 30 ہزار کی پولیس ہے، رینجرز ہیں، 2 ڈویژن کی آرمی ہے، وہ جو گیریزن کی سیکیورٹی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی سیکیورٹی ہے، 2 سے 3 گھنٹے میں لگے لبرٹی چوک سے لوگ ادھر آئے، اور جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی فوٹیجز ہیں 500 سے اوپر لوگ نہیں ہیں۔ کدھر گئی تھی پولیس؟ کدھر گئی ساری سیکیورٹی؟ کیا ایسا معاملہ ہوا؟ 9 مئی کے دن صرف ایک علاقہ تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ تھی گلگت بلتستان۔ میں چیف منسٹر تھا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مجھے ہاؤس اریسٹ کیا گیا، لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا گلگت بلتستان میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ پوری پی ٹی آئی زور لگا کے ریلی نہیں کر سکتی، بندے مار دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ تو 9 مئی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم 5-6 دنوں کے اندر ایک پریس کانفرنس کریں گے 9 مئی کے اوپر، اور ایکچول حقائق ہم لا کے رکھیں گے اور سوالات بھی ہم پوچھیں گے۔ لیکن اس وقت جو ایک کنسرننگ چیز ہے، کیونکہ مذاق تو پورا کیا ہوا نظام کا، 4 اپلیکیشنز نیب کورٹ میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے میڈیکل چیک اپ کے لیے دی گئی ہیں، 4 اپلیکیشنز ہیں، اور آج ابھی خالد صاحب دوبارہ جا رہے تھے ایک اپلیکیشن دینے کے لیے نیب کورٹ میں، پرمیشن نہیں دی جا رہی چیک اپ کی۔ بی بی صاحبہ، ان کی انڈوسکوپی ہونی ہے، اور وہ بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شوکت خانم سے کروائی جائے، ڈاکٹر عاصم صاحب سے۔ تو یہ جو ہمارا پیغام ہے یہ عوام کے لیے، کیونکہ اداروں کے اوپر تو ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور آج بھی ضمنی الیکشن میں وہیں پولیس گردی عروج پر ہے، ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو کیمپین نہیں کرنی دی جا رہی ہے، کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ اگلا جو ہمارا 3-4-5 دن کے اندر جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے اوپر ہم یہ سارا کھول کے بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ سوال جو پوچھے جا رہے ہیں، یہ سوال جو ہیں یہ پائل اپ ہوں گے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور وہ سوالات اب ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر سامنے آئیں گے۔ اور یہ سارا جو کیمپین ہے یہ سوال پوچھنے تک نہیں رہے گا، بلکہ سوال جن سے پوچھے جا رہے ہیں ان کی پکڑ بھی شروع ہوگی۔ یہ عوام کا ایک سیلاب جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں میں، ناٹ ان دا ویری ڈسٹنٹ فیوچر بٹ ان دا ویری نیئر فیوچر۔ یہ لوگ نکلیں گے کیونکہ ملک میں جو نظام اس وقت لاگو کیا گیا ہے، جس نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس نظام سے حکومتیں، اس نظام سے مملکتیں آگے نہیں بڑھتی ہیں، نہیں بڑھ سکتی، ایک ریگریس کرتی ہیں، ایک ریگریشن جو ہے وہ طاری ہے یہاں۔ اور ایک طبقہ جو ہے جو کہ اپنی جرائم کی وجہ سے ملک کے اوپر براجمان ہے، ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ اپنا اسٹینگل ہولڈ جو ہے وہ اور ٹائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام جو ہے ان کا جمع غفیر ہے جو کہ مطلب لٹرلی وہ بوائل کر رہا ہے، اور اس کو آپ زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے۔ نہیں، آپ نے میرا خیال ہے ایک بات آپ بھول گئے ہیں، وہ بھی آپ بتا دیجئے جو ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے۔ میں ایک بات جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں مزید، وہ یہ ہے کہ اس وقت اٹک جیل میں کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے، انسان کا تقدس کس طریقے سے پامال کیا جاتا ہے، یہ اس کی کہانی ہے، سن لیجئے۔ کہ کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے واش روم کے اوپر، پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے بیڈ روم میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ ان کو توڑا جا سکے
ہم اس کے اوپر مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ فی الفور ایکشن لے کر عدالت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ٹیم بھجوائی جائے، کمیشن اپوائنٹ کیا جائے، جو جائے اور وہاں پر جا کر چیک کرے اور جو کیمرے وہاں پر لگائے گئے ہیں ان کو اتارا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ ناپاک حرکت کی ہے۔ کیا اس گراوٹ سے زیادہ کوئی گری ہوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ایک خاتون کی پریویسی جو ہے اس کو آپ انفرنج کریں، وہاں کیمرے فکس کریں، وہاں ان کی تصاویر بنائی جائیں؟ فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری اس کی پریویسی کو انفرنج کرے، ان کی تصاویر بنائیں؟ کیا اس سے زیادہ گری ہوئی گراوٹ ہو سکتی ہے؟ کس منہ سے یہ اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں؟ کس منہ سے اپنے آپ کو یہ رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں؟ یہ مجرم ہیں، ان کے ذہن جو ہیں وہ مجرمانہ ہیں، وہ مجرمانہ فعل ہی صرف سوچ سکتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ شرافت ان کے پاس سے گزر کے نہیں گئی، یہ صرف نام کے شریف ہیں، اندر سے یہ بہت ہی گری ہوئی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس وقت ملک کے اوپر براجمان ہے۔ یہ نہیں چلے گی، اور میرے مارک مائی ورڈز، یہ نہیں چلے گی۔ وہ فیض صاحب نے بہت پہلے صبح آزادی کے نام سے ایک پوئم لکھی تھی، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، آئی ایم شیور آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس کو ایک دفعہ پھر جا کے پڑھیے۔ آج سے ہم 60 65 70 سال وہ پوئم کو ہو گئے ہیں لکھے ہوئے، آج تک ہم اپنی منزل کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں، اور ہم منزل ان لوگوں کی وجہ سے ہم سے اور دور ہوتی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا آپ؟ ایک سیکنڈ سے آپ جائیے، ضرور پڑھیے گا، اور آپ کو اس ملک کی اس وقت کی حقیقت جو ہے وہ آپ پر آشکار ہوگی۔ جی بتائیے۔ ہم فرد واحد کی بات کر رہے ہیں، میں نے 2 دفعہ کی ہے۔ دیکھیے، میں یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ میں نے آج نہیں دی ہے۔ یہ اگر آپ میرے پچھلے 3-4 مہینوں میں پروگرامز دیکھیں اور میری پریس کانفرنس دیکھیں یا میری رائٹنگز دیکھیں تو اس میں یہ بالکل کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مینڈیٹ کے غاصب ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی، PMLN، MQMP، اس کے علاوہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے نہ صرف بات چیت کے لیے تیار ہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ 6 پارٹیز کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے، پہلا جلسہ پشین میں ہو چکا ہوا ہے اور جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم بات چیت ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ جب پہلے ہم حکومت میں تھے ان سے بات کرتے تھے تو یہ NRO مانتے تھے، آج یہ کچھ اور مانگ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو 1-2 دن میں بتا دیں گے کہ کیا یہ مانگتے ہیں۔ چوروں سے ہم نے بات کرنی ہے، ڈاکوؤں سے کرنا ہے، غاصبوں سے کرنا ہے، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا جائے؟ نہیں۔ دیکھیے، انویسٹمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جس بھی دوست ملک کا ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا، ہم ہمیشہ PTI نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے۔ صرف یہ بتائیں گے کہ ہوشیار ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چوروں کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی؟ جی جناب۔ یہ جو ہے ہم نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، سارے پنجاب میں ہم نے DCs کو لکھ دیا ہے پرمیشن کے لیے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی، سو ہم کورٹس میں بھی چلے گئے ہیں۔ سارے پنجاب کے جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے۔ کراچی کا جلسہ 28 اپریل کو ہو رہا ہے، اس کی تیاری جاری ہے۔ اس کے علاوہ اور بائی الیکشنز کی ہمیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی پرمیشن نہیں مل رہی، اس کے لیے بھی ہم کورٹس چلے گئے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا میرے بھائی میڈیا کے دوستوں سے، بھائیوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ذرا ان چیزوں کو خود بھی دیکھا کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں ابھی تک ظلم اور جبر کے نیچے دبایا جا رہا ہے۔ ہماری پولیٹیکل رائٹس جو ہیں ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، نہیں دے رہے آج بھی۔
آج وہ ایک جو ڈاکو رانی ہے جو پنجاب کے اوپر حکمران ہے، وہ اس کی دیکھیے کہ ڈائریکشنز کیا ہیں، کس کس طریقے سے وہ ہمارے رائٹس کو کرب کر رہی ہے، سلب کر رہی ہے۔ مہربانی بہت شکریہ جناب، تھینک یو، السلام علیکم، السلام علیکم۔